बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील। पाक नार्वे न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हाज़िर हूं जी। आज की बातचीत हम करेंगे जी सिंसन क्रिकेट क्लब के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जनाब सैयद सजाद हुसैन शाह साहब और उनके साथ हैं जी चेयरमैन सिंसन क्रिकेट क्लब के रूए रवां इम्तियाज़ अहमद वड़ाइश साहब। तो सबसे पहले तो जी आप लोगों का शुक्रिया जी, आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। और आज की जो नशिस्त है इसमें हम बातचीत करेंगे जी नॉर्वे में क्रिकेट की हिस्ट्री, नॉर्वे में सिंसन क्रिकेट क्लब का जो उनकी जो पार्टिसिपेशन है, प्लस इसका जो मुस्तकबिल है, प्लस इनकी जो प्रैक्टिस है और टोटल जो इनका जो पूरा एक वर्किंग एक स्ट्रक्चर है उस पर हम जो है ना डिटेल बात करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह के हम दोबारा फिर भी सेशन जो है ना वो करते रहेंगे। ये इसकी खुसूसियत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली इन्होंने एक मार्का सर अंजाम दिया है। इन्होंने एक टूर्नामेंट जीता है यहाँ पर और मुसलसल 5वीं दफ़ा जीता है। तो मुझे बड़ा इश्तियाक था, मैं चाहता था कि मैं इनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आऊँ और इनसे हम पूछें कि आखिर इतनी कामयाबी का राज क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि नॉर्वे की जो क्रिकेट की हिस्ट्री है बड़ी रेजिलिएंट है। यहाँ पर बड़ी डिसेंट्स गेम हुई हैं, टीमें बड़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत सारे नौजवान लड़के जो है ना इस खेल के साथ मुंसलिक हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में बताता चलूँ कि 1985 में 23 मार्च 1985 को सिंसन क्रिकेट क्लब जो है ना वो मार्ज़ वजूद में आई यहाँ पर। हाँ जी, 30 मार्च को इस्तिफ्तल से हुई। उनकी बुनियादों में बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जिनका नाम मैं आज ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जिनमें सर फरिश्ता जी मोहम्मद तारक साहब, रुखसार अहमद साहब, जुल्फ़कार हैदर साहब, महबूब खान साहब, लियाकत हुसैन साहब और खादम हुसैन। और इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जिनका नाम इस महदूद सेंडिंग में करना मुश्किल है। तो मैं सबका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों की एक भरपूर वर्किंग से आज हम एक क्रिकेट का बड़ा भरपूर जो है ना वो नॉर्वे में नाम है जी। तो सबसे पहले तो जी मैं सवाल करूंगा जी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जनाब सैयद सजाद हुसैन शाह साहब से। आप बताइए कि जी नॉर्वे में क्रिकेट का क्या हिस्ट्री है इस क्लब की और इस मेयार की वजह क्या है कि आप कंटिन्यूसली जो है ना वो 5 गेमें आप जीते हैं। जी, सबसे पहले तो शाहिद जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। और पाक नार्वे न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जिनने हमें अपना कीमती टाइम दिया ताकि हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें जी। तो वैसे भी एक रस्म सी है, एक रिवाज सा है कि जब भी कोई इंसान अपनी डगर से हट कर कोई कारनामा अंजाम देता है तो ये उसकी फितरत है कि उसे रुखसाती है कि वो इसका तज़किरा अपने चाहने वालों के सामने करे, दोस्तों से करे, बेशक सुनने वालों से करे। तो आज हम बताएंगे कि इसमें हमारी स्ट्रगल क्या है जी जी, हमने कितनी मेहनत की है। पहला सवाल आपने किया नॉर्वे में क्रिकेट की हिस्ट्री जी जी। तो नॉर्वे में एक्चुअली क्रिकेट बहुत पुरानी है। ये आज से तकरीबन कह लें 200-250 साल पहले ब्रिटिश कॉलोनी तो नहीं, लेकिन जब ब्रिटिश इधर आए थे मुख्तलिफ शोबों में काम करने के लिए तो उन्होंने पहला क्लब बनाया था इधर 1766 में। अच्छा, या उसका नाम क्रिस्टियानिया क्रिकेट क्लब था। उसके बाद फिर तारकीन वतन इधर आए तो उन्होंने अर्ली 70 में क्रिकेट खेलना शुरू की, जिसमें सगीर साहब हैं, या साहब, तारिक शहबाज साहब और बहुत सारे जो है ना चीज़ा लोग हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। वो पहला क्लब सेंट्रल क्रिकेट क्लब था तारकीन वतन में। फिर एक इंडियन टीम बनी खापन के नाम से। फिर एक सासबर्ग में रफ़ी साहब मरहूम थे, उन्होंने बनाई सासबर्ग। और इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। सासबर्ग ख़त्म, फिर ये अपने नौजवान तारिक महमूद, रुखसार अहमद दूसरे, इन्होंने 85 में क्रिकेट शुरू की इधर और 86 में सिंसन क्रिकेट क्लब के नाम से इसको रजिस्टर कराया। सही। तो फिर ये हमारे क्लब की बुनियाद 30 मार्च 1986 से पड़ी है। जो दूसरा हिस्सा इसका यह है कि इसमें इस म्यार की क्या वजह है? म्यार की वजह यह है कि जब हमने ये क्लब शुरू किया तो अल्लाह की मेहरबानी से सभी दोस्त हम उम्र थे हम जो। अच्छा। सभी कोई 17 साल का था, कोई 18, कोई 19 का। तो हमने जब ये क्रिकेट शुरू की तो हमने इसको हॉबी भी लिया और सोशल गैदरिंग का भी एक ज़रिया बनाया जी जी। तो फिर हम
اس کا جو ہے نا اس کو لے کے چلتے رہے, لوگ شامل ہوتے گئے, کلب کا جو ہے نا اسٹرینتھ بڑھتی گئی جو ہے نا, اور ماشاءاللہ محنت کی انہوں نے فائنینشلی بھی لڑکوں نے. پھر ہمیں امتیاز صاحب جیسے دوست ملے جنہوں نے ہماری فائنینشلی بہت ہیلپ کی, تو آج کلب اس لیول پہ کھڑا ہے کہ یہاں پہ کہ وہ ہر ٹیم کو جو ہے نا ہرا سکتا ہے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ جی. میں سمجھ سکتا ہوں جی, واقعی جی بڑی قربانی اور محنتوں کے بعد جو ہے نا وہ اس معیار تک بندہ پہنچتا ہے, تو یقیناً اس کا صحرا جو ہے نا وہ امتیاز صاحب سے لے کے باقی ٹیم کے جتنے جو آپ کے دوست ہیں جنہوں نے ایفرٹس کیے ہیں, تو ان کا صحرا جو ہے نا جاتا ہے. میں اگلا سوال کروں گا جی امتیاز احمد وڑائے صاحب آپ سے, کہ اس کامیابیوں میں جن کا ذکر شاہ صاحب نے کیا ہے, ایکچولی تھوڑا سا بتائیں کہ کس کس کا رول ہے, کتنا ٹائم, کتنی انرجی اس میں سپینڈ کیا آپ لوگوں نے؟ سب سے پہلے تو پاک ناروے نیوز کا بہت بہت شکریہ جی, اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہاں تشریف لائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی یہ سیزن کو جوائن کیا تھا 87 میں. اچھا جی. 86 میں کر لیا تھا, لیکن فرسٹ ٹائم میں جو کھیلا تھا مطلب آل راؤنڈر ایز اے آل راؤنڈر ٹیم میں, وہ 87 سے کھیلا تھا. تو جیسا شاہ صاحب نے بتایا کہ ہم سارے دوست تھے, مطلب وہی ہم ایج تھے, وہیں سے ہم چلے ہیں اور ابھی تک ماشاءاللہ چل رہے ہیں. وہ کرکٹ کا کیڑا ہے ہم سب میں, لور ہیں, کرکٹ لور ہیں. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ سنسن کلب کا تعلق ہے, تو وہ جناب یہ ہے کہ سارے دوستوں کی ایفرٹ ہے, سارے محنت کرتے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ ہے. جو ہمارے کوچز لڑکے کرتے ہیں وہ کوچنگ کا کام کرتے ہیں, وہ اس فیلڈ میں ہیں. شاہ صاحب جو ہیں وہ سارا ٹیکنیکل کام کرتے ہیں, ساری ٹیم کو سنبھالتے ہیں. یہ ساری ان کی سردردی ہوتی ہے, ٹیم کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کو پورا کیسے کرنا ہے. جیسے میرا رول ہے کہ مطلب میں نے فنانشیل اس کو مطلب سپورٹ کرنا ہے, جس طرح بھی کریں ہم. تو اس طرح یہ ٹیم ورک ہے, سارا ٹیم ورک ہوتا ہے جناب. ظاہر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے اس میں بہت اچھے لڑکے ہیں, ینگ لڑکے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے مطلب نئے لڑکے جو ہیں وہ ٹیم میں شامل کیے ہیں, اور ان کی وجہ سے مطلب وہ ٹیم کا جو لیول ہے نا وہ برقرار ہے. تو اسی کی وجہ سے, ٹیم ایفرٹ کی وجہ سے, سب کی محنت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ, تو یہ چیزیں جو ہے نا بالکل جی وہ لگاتار ناروے کے چیمپئن آ رہے ہیں. دیٹس گڈ جی. میں ایک چیز کا اضافہ جی پلیز ضرور. ناانصافی ہوگی کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جو پیپر ورک ہے, جو جس کو ہم وہ بڑا ضروری ہے, آفس جاب کہتے ہیں, بڑا ضروری ہے, وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بے شک بے شک. تو میں یہاں پہ رخسار احمد کا ذکر ضرور کروں گا کہ جنہوں نے آج تک ہمیں اس معاملے میں کبھی کوئی مشکل نہیں آنے دی. جتنا ناروے کا نظام ہے اپنا پیپر ورک کا, انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, فنانس سنبھالی ہوئی ہے, ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. چلیں جی, یہ تو بڑا پانا ہے آپ لوگوں کا, آپ لوگ ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں, اور اس کمبینیشن کی کے ہی بدولت جو ہے نا آپ لوگ اتنی کامیابیوں کا صحرا جو ہے نا یہاں تک آپ لے کے آئے ہیں. جی رخسار صاحب کے ساتھ ساتھ منور حسین شاہ کو بھی ہمیں نہیں بھولنا. اچھا. منور احمد شاہ صاحب جی, وہ بھی ہماری ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی رہے ہیں. وہ پاکستان سے بڑی ہائی لیول کی کرکٹ کھیلتے آتے تھے. اچھا. اور ناروے کے سب سے بیسٹ وکٹ کیپر بھی رہے ہیں, اپنے دور کے بیٹسمین بھی تھے. وہ کرکٹ کو ہم سب سے زیادہ مطلب گراؤنڈ میں جو ہے نا وہی ٹائم ساتھ. چلیں جی, یہ دیکھیں جی کتنی خوش آئند بات ہے کہ لوگ جو ٹیم میں ابھی شامل ہیں یا جنہوں نے پریویسلی قربانیاں دی ہیں, تو آج ہم ان کا بڑا ایک واشگاف الفاظ میں جو ہے نا ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. جی اچھا جی, نیکسٹ کویشچن میں کروں گا جی سید سجاد حسین شاہ صاحب سے. ونس اگین آپ چیف آرگنائزر ہیں جی سنسن کرکٹ کلب کے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ایلیٹ لیگ 5ویں بار جیتے ہیں اور کنٹینیوسلی جیتے ہیں 5ویں بار. اس کامیابیوں کی کیا وجوہات ہیں؟ جی جمیل صاحب, جو کہ جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جو ہمارے پرانے دوست تھے, ان کی جو محنت, شب و روز کی محنت, کلب چلتا رہا. اور فری ولی جو اس کو اپنا اردو میں کہتے ہیں کہ رضا کرانا والنٹیئرلی اپنا ٹائم دیتے رہے. کلب کا سلسلہ چلتا رہا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے چھوٹے بچوں پہ فوکس کیا, ان کو کرکٹ سکھائی, پھر ان کو ریپلیس کیا اپنے ساتھ. جب ان کی کمبینیشن بنا ان بچوں کا, تو پھر ہمارے جو اپنا 5 6 7 اچھے کھیلنے والے بچے تیار ہو گئے. تو وہ اس معیار کے تھے کہ وہ ایک اچھی کرکٹ کھیل سکیں. پھر انہوں نے
अपनी मेहनत से दिन रात अपना मेहनत की उन बच्चों ने, उनके साथ फिर चंद नए प्लेयर शामिल हुए जिससे टीम स्ट्रांग हुई और माशाल्लाह आज हम 5वीं दफ़ा लीग चैम्पियन बने। चलें जी, दैट्स वंडरफुल जी। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि यहाँ के यूथ के लोग जो है ना इसके साथ बड़े इन्वॉल्व हैं, और स्पेशली आप लोगों की शबाना रोज़ जो मेहनत है उसने इस स्पोर्ट को जो है ना वो आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया है। अगला सवाल जी मैं करूँगा जी इम्तियाज़ अहमद बड़ाई साहब, आप चेयरमैन हैं जी सिंसन क्रिकेट क्लब के जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि नॉर्वे में टोटल क्रिकेट की कितनी टीमें हैं, क्या इसकी हिस्ट्री है, थोड़ा सा मतलब ये प्रैक्टिकली किस तरह एक आम बंदा जिसको नॉर्वे में क्रिकेट का नहीं पता उसको किस तरह आप सादा लफ्ज़ों में बयान करेंगे? जी, नॉर्वे में इस टाइम 65 या 66 टीम्स हैं और ये 5 लीग्स में खेलते हैं। वाह जी वाह। सबसे ऊपर एलीट है, उसके ऊपर फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, इस तरह हमारी जैसे बी टीम है वो सेकंड डिवीज़न में, थर्ड डिवीज़न में खेलती है। तो ये जो हमारी ए टीम है वो एलीट में खेलती है। अच्छा। तो उसी के हम चैम्पियन बने हैं लगातार 5 साल। चैलेंज। तो इस तरह नॉर्वे की जो लीग है ये 5 मुख्तलिफ इवेंट्स हैं, इसमें मतलब 5 कैटेगरीज़ हैं। ए बी एलीट है, उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड, थर्ड, 4th, 5। तो टोटल ये 65 और मेरा कोई पता नहीं कुछ 400-500 मैच होता है शायद टोटल मैच होते हैं मैच एक सीजन में होता है, सीजन के अंदर होता तो है। वो किस तरह आप कवर कर लेते हैं? वो ग्राउंड्स हैं शहरों में, किस तरह आप कवर? जी, हमारे ओस्लो में हैं 1 2 3 4 ग्राउंड जो है हमारे, 5 ओस्लो में हैं, 5 ओस्लो में, एक द्रमन में है जो यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर है ओस्लो से, और एक बैरम में है जो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर है, और 2 ग्राउंड हमारी यहाँ से बहुत दूर हैं, वो तकरीबन यहाँ से कोई 500-600 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा। उधर भी हमारी जो टीमें हैं उनको उधर जाके खेलना पड़ता है। तो इस तरह हमने डिवाइड किया हुआ है, तो बस वो हो ही जाता है। अच्छा, इसी से मुंसलिक इसी सवाल को बिल्डअप करते हुए शाह साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने 500-600 मैचेस जब आप लोग करते हैं तो इसकी प्रैक्टिस, इसकी ट्रेनिंग, इसका पूरा जो इसकी पूरी एक स्टेटस है, इसको किस तरह आप फिर बिल्डअप करते हैं इसको? ये हमारा क्रिकेट बोर्ड है इधर, ठीक है, उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जी, उसमें सेक्रेटरी है, 4-5 बंदे हैं जो कि मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। जी। तो ये उनकी जॉब है कि वो शेड्यूल जो है ना फाइनल करते हैं। अच्छा। जैसा कि इम्तियाज़ भाई ने बताया कि मुख्तलिफ ग्राउंडें हैं, फिर टाइमिंग है, उस हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं जो है ना, तो ठीक चल रहा है सिलसिला जो है ना। तो ये बड़ा हेक्टिक नहीं हो जाता आप लोगों के लिए? यानी कि आप लोगों की जॉब्स भी हैं, आप लोगों की फैमिलीज भी हैं, इसके बावजूद आपने वो प्रोडक्शन देनी है, वो आपने रिजल्ट्स देने हैं कि आप टॉप लेवल पे आएँ और कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो इट्स वेरी मैजिकली कि किस तरह आप ये करते हैं? हकीकत में अगर देखा जाए तो हर एक शोबे में एक सोशल लाइफ होती है। तो समर टाइम में जब से हम इधर खेल रहे हैं तो क्रिकेट ने हमें बहुत सारी सोशल लाइफ दी है जो है ना। तो फिर ये जो 4 महीने होते हैं मार्च से लेकर सितंबर तक जो है ना, हमने मैनेज करना होता है कि हमारी एक सोशल लाइफ भी है, एंटरटेनमेंट है, हॉबी भी है, उसके साथ कंपटीशन भी है। तो ये बड़ा एंजॉयबल पीरियड होता है, ये मज़े का होता है। अच्छा जी, शुक्रिया बहुत बहुत जी। अच्छा, मैं आगे चलते हुए जी मैं पूछूंगा जी वंस अगेन जी चेयरमैन सिंसन क्रिकेट बोर्ड जनाब इम्तियाज़ अहमद बड़ाई साहब, आपसे मैं वंस अगेन पूछूंगा जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये चूँकि जिस तरह शाह साहब ने बताया जी कि ये एक मल्टी टैलेंटेड और मिक्स का प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट भी है, आपका ब्रदरहुड बन जाता है, लोग हंसी मजाक करते हैं, खाना पकाना और एक एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है ये वो। तो इसमें ज़रा बताइए कि इसमें दूसरे ममालिक की लोग भी इसमें शामिल हैं कि सिर्फ ये पाकिस्तानी टोटल है सारे इसमें? नहीं, इसमें इंडियंस भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, तो मतलब काफ़ी नेशनलिटीज़ के लोग हैं यहाँ पे। जो मतलब हमारे पास एक प्लेयर आया था वो ऑस्ट्रेलिया का था। अच्छा। वो फिर मूव हो गया यहाँ से। अच्छा। तो मोस्टली जो है ना वो पाकिस्तानीज़, इंडियंस और अफ़गानिस्तान से भी माशाल्लाह अभी बहुत अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, यंग लड़के पीछे से खेलते हुए आ रहे हैं। तो वो भी अभी मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे आए हैं यहाँ पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, इसी में मैं शामिल करते हुए मैंने बल्कि यहाँ ग्राउंड में अक्सर देखा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, मायनाज लाइक रज़ाक है, हसन रज़ा है, बाकी बहुत से लोग यहाँ पर जो है ना वो ट्रैवल करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं। तो ये भी
ظاہر ہے یہاں پر ان کو کچھ نظر آتا ہے, یہاں پہ کچھ آپ لوگوں کی ورکنگ ہے تو اس کو وہ ایڈمائر کرتے ہیں آ کے. اچھا جی, میں شاہ صاحب ونس اگین آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سنسن کی جو ٹوٹل کتنی ٹیمیں ہیں سنسن کی, تھوڑا سا آپ مجھے ایکسپلین کریے گا. اس ٹائم ہماری 2 ٹیمیں ہیں. اچھا جی, اے اور بی. اوکے. تو بی ٹیم ہم نے اس میں ینگسٹر کو رکھا ہوا ہے جہاں سے وہ تیار ہو کے اے کے لیے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنا یعنی کہ وہ آپ کی بیک اپ ہے جو ہے. ٹھیک ہے. تو بیس ہے آپ کی, وہ ہماری بیس ہے جو ہے نا. ٹھیک ہے. تو کوشش کرتے ہیں جتنے زیادہ ینگسٹر ملیں پھر ہم ان کو تیار کرتے ہیں. اچھا وڑائے صاحب, اوور ٹو یو جی. آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ ان جیتوں کا تسلسل تو چلے ہمیں نظر آتا ہے, آپ کی بڑی محنتیں ہیں, بڑا آپ کا ٹائم ہے, بڑی آپ کی ڈیووشن ہے اس کے ساتھ, لیکن مجھے ذرا بتائیے کہ جب یہ جیت کے لوگ اوپر آتے ہیں ٹاپ پر تو ان کو کس طرح کی ملتی ہے, توجہ ملتی ہے, انعام ملتا ہے, کیا ان کو وہ ملتا ہے, ایک تسکین گفٹ کیا ملتا ہے ان کو؟ دیکھیں جی, ناروے کرکٹ بورڈ کی طرف سے تو صرف ٹرافی ملتی ہے. اچھا جی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک جیت کا جو مزہ ہوتا ہے, مطلب جو آپ نے اتنی محنت کی ہوتی ہے. آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ناروے میں سردی بہت ہوتی ہے, برف باری بھی ہوتی ہے ونٹر میں, تو اس لیے ونٹر کی جو ٹریننگس ہوتی ہیں وہ صرف ہماری انڈور ہوتی ہیں. انڈور ہوتی ہیں جی, اور اس کے لیے بھی بندوبست کیا ہوتا ہے. یہ تو بڑا, سوری میں نے کب بات کاٹ دی, تو یہ تو پھر بڑا مہنگا سپورٹس بن جاتا ہے کہ اخراجات کون کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ اتنا سارا اس کو؟ بس اللہ کا شکر ہے جناب, ہمارے کچھ دوست ہیں جن کا میں کچھ کا نام بھی لینا پسند کروں گا, جس میں چوری اشرف صاحب ہیں جی, پنجابی مسالہ والے, وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد چوری جوید صاحب ہیں جناب, وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. مہر افضل صاحب ہیں. اس کے بعد ٹیوٹا والے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹی ٹی فنانس کمپنی ہے جس کا میں خود بھی مطلب آنر حصہ ہوں, تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. چلیں, یہ تو اچھی بات ہے کہ سب دوستوں کی ایک مشترکہ ایفرٹ سے جو ہے نا وہ آپ لوگ ان کامیابیوں کی جو ہے نا وہ سیڑھیاں جو ہے نا مسلسل چڑھتے جا رہے ہیں. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا جی, مجھے ذرا بتائیے گا جی کہ ناروے میں کرکٹ کا کیا مستقبل ہے؟ ناروے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ ایک ہابی کے طور پہ کھیلی جاتی ہے. تو جب تک تارکین وطن ادھر موجود ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کبھی تھوڑا بہتر معیار ہو جائے گا, کبھی نیچے چلا جائے گا. جیسا کہ جب ہم نے شروع کی ہم ینگسٹر تھے, انرجی تھی, ہم لے کے چلے. اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو تھوڑا معیار نیچے جا رہا تھا کہ ایک ریلا آیا, جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا افغانستان سے بچے آئے ہیں اور انڈین دوست ہیں جو آئی ٹی میں انڈیا سے آگے ادھر کام کر رہے ہیں. تو یہ چند ٹیمیں بنی ہیں, دوبارہ سے کرکٹ کو ایک زندگی ملی ہے. تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہاں, اگر معیار بہت اچھا ہونا کرکٹ کا جو ہے نا, یا کرکٹ بہت آگے چاہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کی لوکل کمیونٹی نارویجن جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کریں. جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک یہ اس طرح. لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ اتنی ایفرٹس, اتنا ٹف یہ ملک ہے, سردی ہے -20-30, مطلب اگر ونٹر میں ہے تو یہ اندر انڈور, جس طرح وڑائے صاحب نے بتایا کہ یہ پریکٹس کرتے ہیں, تو اس کو لے کے چلنا, لوگوں کو بتانا اور اتنی کمیونٹی میں ڈیپ نیچے تک جا کے کام کرنا واقعی جو ہے نا وہ بڑی خوشائند اور بڑی جو ہے نا قابل تحسین بات ہے جی. میں وڑائے صاحب آپ سے مخاطب ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ کپ کا دورہ ہے, انڈیا میں ورلڈ کپ جاری ہے جی, اور بڑی خاص اچھی ٹیمیں جو ہے نا وہ پہنچتی ہیں اس میں, اور اس کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے, یعنی کہ اس کو جو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے, اس میں کیا اس کا پروسیس ہے, اور ناروے کی ٹیم بھی کبھی آ سکے گی اوپر ان ورلڈ کپ کے میچز میں, یا کوئی امید نہیں ہے ہمیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ناروے کی بات کر لیں. ناروے اصل میں انٹرنیشنل لیول پہ 6ٹھی ڈویژن میں کھیلتا ہے. اوکے. تو اس کے ابھی تو خیر دور تک کوئی چانس نہیں ہے. اچھا. وہ وہاں سے 5 میں جائیں گے, پھر 4 میں جائیں گے, پھر اس طرح مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ جب اوپر آئیں گے تو پھر جا کے کہیں. اچھا, ساتھ میں ایک اور بھی میں بات کر دوں, اس میں جو مجھے پتا ہے سویڈن میں بھی بڑی کرکٹ کھیلی جاتی ہے, اور ڈینمارک میں بھی بڑی کرکٹ کھیلی جاتی ہے. تو ڈینمارک میں بھی بہت زیادہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے. ٹوٹل جو اسکینڈینیویا کا جو ہب ہے اس میں بھرپور کرکٹ کھیلی جاتی ہے.
تو باقی جو ٹیمیں ہیں ڈنمارک اور سویڈن ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ وہ کہاں پر کھڑی ہیں, یا وہ بھی ڈویژن 6 میں ہی ہیں آپ کے ساتھ ہی؟ ڈنمارک میرا خیال ہے ڈانمارک جو ہے وہ یورپین ڈویژن 1 میں ہے. اچھا, وہ کافی ٹھیک ہے. ڈانمارک ہو گیا, اسکاٹ لینڈ ہو گیا, جیسے ہالینڈ ہو گیا, ہاں جی ہالینڈ. تو یہ ڈویژن 1 میں. ہم آتے ہیں سیکنڈ ڈویژن میں جو ہے نا, یورپین کی میں بات کر, تو سیکنڈ سے بھی میں ہاتھ نیچے ہے جو ہے نا. تو جہاں تک ناروے کا اوپر جا کوالیفائی کرنا ہے نا, وہ تھوڑا مشکل ہے جو ہے نا, لیکن ناممکن نہیں ہے. تھوڑا سا ہمیں فیسلٹیز چاہیے, اچھے گراؤنڈ چاہیے, تو بن سکتا ہے, لیکن بہت ٹائم چاہیے. باقی جہاں تک آپ نے اسکینڈینیویا کی بات کی ہے, اسکینڈینیویا میں جب ہم نے کرکٹ شروع کی تھی, ناروے میں صرف 2 ٹیمیں ہم کھیلتی تھی, سنسن اور سینٹرم. کوئی تیسری بن جاتی تھی, کبھی ختم ہوگی. تب سویڈن میں 8-9 ٹیمیں کھیلتی تھی مختلف شہروں میں, وہ پھر ختم ہوگی. ڈانمارک میں کرکٹ بہت اچھی کھیلی جاتی تھی, کیونکہ وہاں پہ برٹش انوالو تھے جو ہے نا, اور ساتھ میں لوکل کمیونٹی بھی کھیلتی تھی جو ہے. تو اس وجہ سے ڈانمارک کی کرکٹ ہم سے اچھی ہے. تو ناروے میں کرکٹ کو بوسہ ملا ہے جب ہم موو ہوئے ہیں کیبل 95 میں, 6-5 میں. ہاں, اس کے بعد ورلڈ کپ 96 میں آ گیا. وہاں سے پھر کرکٹ یہاں پہ جو ہے نا گروم ہوا بہت زیادہ جو ہے نا, تو 60-65 ٹیمیں بن گئی ہیں جو ہے نا. اچھا, میں جی وڑائے صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ میرا ذاتی سوال ہے, وہ اس لیے کیونکہ مجھ سے چند ایک ظاہر سوشل میڈیا پہ لوگ اکثر جو ہے نا وہ انٹریکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں جو ناروے لیگ میں کھیلنا چاہتا ہوں. وہ بڑا اچھا کرکٹر ہے, بڑا اچھا وکٹ کیپر بیٹسمین ہے, بڑی اچھی اس کی پریکٹس ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس کا سوال اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کا شوق ہے ڈنمارک لیگ کھیلیں, ناروے لیگ کھیلیں, سویڈن لیگ کھیلیں, وہ کس طرح اس سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں ایز اے گیسٹ پلیئر آ کے؟ دیکھو, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ان کے پاس ناروے کا پراپر پرماننٹ ویزا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر پلیئر کی کوالٹی ہوتی ہے. مطلب ہماری ٹیم میں بھی لڑکے آتے رہتے ہیں, لیکن پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اے ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں یا بی ٹیم کے لیے کھیل سکتے ہیں. تو وہ بہت اچھا پلیئر ہو تو پھر ڈائریکٹ اے ٹیم میں آ جاتا ہے. اگر مطلب اس لیول کا نہیں ہے تو پھر بی میں آ کے پھر اس کو مطلب وہاں سے جو ہے نا اس کو ٹریننگ. اچھا, میں اسی کویشچن کو تھوڑا سا نا ڈفرینٹ انداز سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو انوائٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیم میں ڈائریکٹلی, مطلب آپ چاہتے ہیں جی کہ ABCD کو بندہ لاڑکانہ میں, کراچی میں, پشاور میں بندہ کھیلتا ہے, تو آپ اس کو انوائٹ کر سکتے ہیں کسی ایک میچ کے لیے؟ میں خیال ہے اس میں قانون دیکھنے پڑیں گے. جو ہمارے گیسٹ پلیئر, گیسٹ تو نہیں آ سکتا, گیسٹ نہیں کھیل سکتا, لیکن لیگ میں کھیلنے کے لیے یہاں کا کنٹریکٹ اور اس پہ پھر اب مجھے قانون دیکھنے پڑیں گے. اس میں خیال ہے آپ کو پرماننٹ ویزا بھی چاہیے, یہاں پہ وہ ایک عرصے تک رہا بھی ہو, تو یہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. میرا خیال ہے پلس یہ ہے کہ وہ کلب کا ممبر ہونا چاہیے, اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی انشورنس ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ پروفیشنلزم نہیں ہے. کیونکہ شاہ صاحب یہ جو سوال ہے نا, یہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے جو ویورز ہیں نا, آپ کے جو دوست ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, ان کو یہ بڑے دلچسپ جو آنسر لگیں, کیونکہ وہ اکثر ہم سے بات چیت کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے چاہتا تھا میں آپ سے موقع کی غنیمت سے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ ہابی کرکٹ ہے, سوشل گیدرنگ ہے, یہاں پہ پروفیشنل نہیں ہے. اب میں ذکر کروں گا ایک پلیئر کا, حیات اللہ, وہ ایک فوسم کرکٹ کلب ہے, یہاں بچپن سے کھیل رہا تھا, ٹیلنٹ تھا, لیکن ادھر فیوچر نہیں ہے. جی. تو پھر اس کو انگلینڈ جانا پڑا, وہاں پہ وہ اب اپنی کرکٹ ڈیولپ کر رہا ہے, جو بھی ان کا سسٹم ہے وہاں پروفیشنل کھیل رہا ہے جو ہے نا. لیکن ناروے میں پروفیشنلزم کا کوئی صبر نہیں. چلیں جی, وی ہوپ فار دا بیسٹ کہ جی انشاءاللہ کوئی ایسا دن بھی آئے کہ ہم اس کو واقعی جو ہے نا وہ پروفیشنل چیزوں کو دیکھیں گے اور مزید جو ہے نکل کے آئیں. اچھا جی, ہم بالکل اختتامی مراحل کی طرف جی بڑھ رہے ہیں جی, اور آخری 1 یا 2 سوال جو ہے نا میں آپ سے کروں گا جی. آپ کو پتہ ہے جی, بلکہ ساری دنیا ورلڈ کپ کے بخار میں مبتلا ہے جی. میں خود سارے میچ دیکھ رہا ہوں, اور کم از کم پورا نہ دیکھ سکوں تو اس کی ہائی لائٹس میں ضرور دیکھتا ہوں.
آپ لوگوں کی کیا ماہرانہ رائے ہیں؟ اوبیسلی آپ کا بڑا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، بڑی آپ کی ایک ڈیپ سوچ ہے، ہم لوگ ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں، آپ چونکہ اس کرکٹ کو خود سمجھتے ہیں، اس کی ٹیکنیکس کو سمجھتے ہیں، اس کی پوری سچویشن کو سمجھتے ہیں، تو کون سی ٹیم جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرانگ لگ رہی ہے؟ پہلے آپ بولیے شاہ صاحب، پھر بڑائی صاحب آپ بتائیے۔ دیکھیں جی، شروع میں تو میں ایمانداری سے بولوں گا کہ میں انگلینڈ کو فیورٹ قرار دے رہا تھا، اچھا، لیکن جب یہ ٹریننگ میچز ہوئے، پریکٹس میچز ٹیموں کے آپس میں، تو انبلیویبل نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ، ان کا کمبینیشن میں نے دیکھا تو یہ ٹیمیں کافی اسٹرانگ نظر آئیں جو ہے نا۔ تو ورلڈ کپ اوپن ہے میری نظر میں، کہ پاکستان تو ہمیشہ انڈر ڈاگ والا رول ادا کرتا ہے جو ہے نا، کہ جب یہ شروع ہوتے ہیں تو بڑی سے بڑی ٹیم کو بھی لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں، چیت کر دیتے ہیں، لیکن جب نیچے لگنے پہ آئیں تو ہو سکتا ہے کسی عام سی کرکٹ ٹیم سے بھی ہار جاتے ہیں۔ تو ان کو تو آپ مڈل میں رکھیں جو ہے نا، یہ نیچے باہر بھی نکل سکتے ہیں راؤنڈ میچوں میں، سیمی فائنل تک بھی جا سکتے ہیں۔ باقی میرے خیال میں آسٹریلیا کی آج کی ڈیفیٹ کے بعد آسٹریلیا کے لیے بہت ٹف ہو گیا جو ہے، بہت مشکل ہوگا جی۔ تو میں ریٹ کر رہا ہوں جو ہے نا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، انڈیا کو سیمی فائنل میں بھی پاکستان ہوں۔ میں بھی پاکستان کا۔ بڑائے صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ ہماری سب سے پہلی خواہش تو یہی ہے کہ پاکستان جیتے، آف کورس، Obviously۔ لیکن اگر جیسے ہم دوستوں میں یہ ڈسکشن ہمیشہ ہوتی تھی یہ ورلڈ کپ سے پہلے بھی، تو اس ٹائم جو فیوریٹ ہمیں ٹیمیں نظر آ رہی تھی نا جی، وہ تھی انگلینڈ، انڈیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور پاکستان، مطلب دونوں جو تھی نا، مطلب ان کو ہم دیکھ رہے تھے۔ لیکن ابھی جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ نیوزی لینڈ بہت اچھا پرفارمنس کر رہی ہے، اس کے بعد ساؤتھ افریقہ بھی بہت اچھا کر رہا ہے، آسٹریلیا کی آپ نے حالت دیکھ لی آج کے میچ کے بعد، تو لگ یہی رہا ہے کہ مطلب جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اوپن ہے، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے نا وہ مطلب انڈیا اور نیوزی لینڈ جو ہے نا، لگ رہا ہے کہ وہ اچھا پرفارم کرے گا۔ انڈیا سے ایک آخری لیکن پاکستان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، پاکستان میں وہی کہنے لگا تھا کہ آپ چونکہ یہ بالکل آخری باتیں، میں نے کہا چلے میں یہ بھی پوچھ لوں کہ جو ہسٹری کا، کرکٹ ہسٹری کا یا پورے سال کا جو سب سے بڑا میچ ہے وہ ہے جی انڈیا پاکستان کا 14 تاریخ۔ اوبیسلی سب نے نظریں جما رکھی ہیں اور سب کی جو ہے نا وہ خواہش ہے کہ پاکستان جیتے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں، پہلے تو ایمانی بات ہے کہ نہیں تھا اتنا کہ یہ کریں گے، لیکن جو لاسٹ 2 میچ کھیلے ہیں نا، خاص کر جو انہوں نے سری لنکا کو ہرایا، سری لنکا کے خلاف 350 چینج کیا ہے، تو یہ ان کو بہت زیادہ اعتماد ملے گا اس سے، کہاں یہ فائٹ کریں گے۔ انڈیا کی ٹیم نو ڈاؤٹ بہت اچھی ٹیم ہے، اسٹرانگسٹ ٹیم ہے ٹورنامنٹ میں، اور وہ وکٹیں بھی اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں۔ جی، آج بھی میں تبصرہ سن رہا تھا، جو ہربھجن سنگھ ہیں ان کے سابقہ پلیئر ہیں، اور گمبھیر، کہ جو وکٹ انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف بنائی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، جو افغانستان کے خلاف بنائی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان اس ٹائم سپنرز پہ کمزور ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسپن وکٹ بنا کے پاکستان کو ٹریپ کریں گے۔ اب دیکھو یہ کیا پلاننگ لے، ہم دیکھیں کیا بڑائی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا پاکستان کا جو ٹاکرا ہے یہ پورے سال کا سب سے بڑا ٹاکرا ہے، جی کیا کہیں گے آپ؟ جی بس میں بھی، ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کی جو ہے نا جی بولنگ، وہ اس طرح خاص طور پہ اسپنر جو ہے نا ان کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا، اگر تو اسپنر یہاں پہ اچھا کھیل گئے تو انشاءاللہ پھر میچ ہمارا ہوگا۔ چلیں جی، آل دا بیسٹ جی پاکستان ٹیم جی، اور میں شکر گزار ہوں ونس اگین جی آپ دونوں کا۔ میرے ساتھ ہیں سجاد حسین شاہ صاحب، آپ چیف آرگنائزر ہیں سنسن کرکٹ کلب، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جی امتیاز احمد بڑائے صاحب، آپ چیئرمین جی سنسن کرکٹ کلب کے۔ جی جناب، جہاں تک اسپانسر کا تعلق ہے تو اس میں ہمارے دوستوں کی بڑی کاوش ہے جناب، بڑی مہربانی ہے ان کی، جن میں جناب چوری شیخ طارق صاحب ہیں جناب اوسلو بیچ سینٹر والے، چوری پرویز اختر صاحب ہیں فرام چنڈاڑا، اور چوری اشرف صاحب ہیں جناب پنجابی مسالہ، مہر افضل صاحب فرام رسول نگر، اور چوری لیاقت علی جوڑا صاحب، اور کامران اشرف جو ٹی ٹی انشورنس اور فنانس کمپنی کے میرے ساتھ پارٹنر بھی ہیں، مالک بھی ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ، اور ٹویوٹا والے ہیں جناب ان کا بھی بہت شکریہ، تو ایڈ کر لو، ٹھیک ہے نا جی۔
آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ونس اگین جی. میں کنگریچولیٹ کروں گا پوری ٹیم کو کہ آپ لوگوں کی جو کنزیکٹو جو 5th جو وکٹری ہے ایلیٹ لیگ میں اس کو اپنے چینل کی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں دعا گو ہوں کہ پاکستان کے جو ستارے ہیں آپ جیسے لوگ جو دیار غیر میں رہتے ہوئے اپنے وطن سے محبت کا اظہار اس انداز سے کر رہے ہیں کہ کرکٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دلوں کی دھڑکن ہے, تو اس کو ہم جو ہے نا یہاں پر ہم نے جوان رکھا ہوا ہے. تو آپ کی آمد کا شکریہ جی. تھینک یو فار واچنگ جی پاک ناروے نیوز جی. تھینک یو سو مچ جی. ایک چیز ہم مینشن کرنی چاہیے. اچھا جی, ایک کویشچن اور یہاں پہ میرے سامنے آیا ہے, وہ یہ ہے کہ کرکٹ میں نوجوانوں کی جو ایفیلیشنز ہے ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. اس پوری سلسلے میں خواتین کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کا کیا رول ہے, ان کی کیا ایفرٹس ہیں, ان کی کیا کامیابیاں ہیں جی؟ شاہزہ پہلے آپ بتائیے اس میں. جی شکریہ. جہاں تک خواتین کا کرکٹ میں شرکت کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم سب بھی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ایک تو ماحول اور کلچر جو ہمارا ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہا فی الحال جو ہے نا, کیونکہ جو ہم تارکین وطن ہیں وہ اس طرح نہیں, تھوڑا غلط ہو گیا اس کو کنٹینیو کرنا ٹھیک ہے. دوبارہ کنٹینیو کرنا. جہاں تک خواتین کی کرکٹ کا تعلق ہے اس میں ہمارا کرکٹ بورڈ بھی کلبز بھی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, اور خواتین کو اس طرف متوجہ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے جو ہے. تو اس کے لیے پلان تو بناتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اسکولوں کو اپروچ کریں, چھوٹی بچیوں کو اپروچ کریں, لیکن ابھی ہماری کمیونٹی کا اس طرف رجحان نہیں ہے. تو جب تک بچوں کو یا چھوٹے بچوں کو ہم اس طرح راغب نہیں کریں گے, اور والدین کا اس میں مین رول ہونا چاہیے, جس طرح کہ نارویجن والدین کرتے ہیں بچوں کے ساتھ یا ہر جگہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. جب تک والدین پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے ان چیزوں میں تب تک اس میں ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی. وڑائے صاحب, میں نے سن رکھا ہے کہ ناروے کی ٹیم جو ہے نا وہ ہر سال باہر جاتی ہے اور بڑے ملکوں کا دورے آپ نے کیے ہیں, اور کچھ اس کے بارے میں بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ آئی سی سی کا کیا رول ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کس طرح آپ ایفیلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ؟ اصل میں جو ہے نا جی ناروے جو ہے یہ آئی سی سی کے انڈر ہی مطلب ہے نا جی, مطلب آئی سی سی کے رولز ہی یہاں ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں, اور اسی کے انڈر ہم یہ ناروے کی کرکٹ جو ہے نا جی وہ ہو رہی ہے. جہاں تک وہ آپ نے لیڈیز کا پہلے بتایا تھا, وہ میں ذرا کنفرم کر دوں کہ ابھی ناروے میں 2 یا 3 ٹیمیں ہیں لیڈیز کی. اچھا, اس میں بچیاں بھی ہیں, لیڈیز بھی ہیں جو کرکٹ کھیل رہی ہیں, اور اس میں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ مطلب ہم سارے کلب کوشش کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا آنے والے وقت میں, کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک بات ہے جی ناروے کی, تو ناروے کی نیشنل ٹیم ہے جناب, وہ ہر سال مطلب مختلف ٹورنامنٹس میں جو آئی سی سی کے انڈر ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتی ہے, اور اس میں ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے بھی 4-5 پلیئر جو ہم کھیلتے ہیں. تو آپ کی انفارمیشن کے لیے آج بھی ہماری ٹیم جو ہے ناروے کی وہ گئی ہوئی ہے, اسکاٹ لینڈ سے کھیل رہی ہے, اور ہماری ٹیم کے 2-3 پلیئروں نے بہت اچھا مطلب رزلٹ دیا, پرفارم کیا بیٹنگ میں, اب بولنگ رہتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ناروے میں سنسن کرکٹ کا واحد کلب ہے جس نے ورلڈ وائز ٹورز کیے ہیں کرکٹ کے ساتھ جو ہے نا. ہم نے مختلف ملکوں میں جا کرکٹ کھیلی. کون سے ممالک میں؟ فار ایگزامپل ہم نے اگر یورپ کو دیکھا جائے تو سویڈن سے شروع ہوتے ہیں, ڈنمارک, اس کے بعد ہالینڈ, اس کے بعد مالٹا, انگلینڈ, سائپرس, اسپین, اور انگلینڈ کے مختلف ٹورنامنٹس میں, اس کے بعد دبئی, تھائی لینڈ, امریکہ کینیڈا بھی گئے آپ؟ ادھر نہیں جا سکے جو ہے نا, پلان بنا ہے. ہانگ کانگ گئے ہیں. تو یہ کافی ممالک کا آپ نے جناب, تو یہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ کرکٹ کی انہوں نے منت. بے شک جی. چلیں جی وڑائی صاحب, ایک آخری اس میں تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جی کہ کرکٹ کی جو ہے نا وہ دلچسپی بڑھتی جاتی ہے. آپ کون سے 3 فارمیٹ پہ زیادہ کھیلتے ہیں؟ یعنی کہ میں نے سن رکھا ہے ایک جی ایلیٹ سنسن ہے, اور ایک یعنی کہ ایک ایلیٹ لیگ ہے اور ایک شارٹ لیگ ہے.
یہ کیا ڈفرینس ہے؟ جو لیڈ کے میچز ہوتے ہیں وہ 40 اوور کے ہوتے ہیں جی. اچھا اچھا. اور یہ جو دوسری آپ نے بتائی شارٹ ہے وہ ہے 20 اوورز والی جو ہے. تو یہ کتنے ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے میچ آپ کا؟ جو T20 والا ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے, اور جو 40 اوور والا ہوتا ہے وہ تقریباً 6-6.5 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ جی ونس اگین جی. آپ کی T20 کا آپ کی انفارمیشن دی ہے, T20 پہ بھی ہم سیکنڈ آئے. ماشاء اللہ جی, ونڈرفل جی. پوائنٹس برابر تھے, لیکن وہ ایوریج کے حساب سے ہم سیکنڈ چلیں آئے. جی, میری ہمیشہ جو ہے نا وہ نیک خواہشات آپ کی ٹیم کے ساتھ, آپ کے سپورٹرز, آپ کے ڈونرز, آپ کے پلیئرز کے ساتھ ہول دا وے. اور انشاءاللہ یہ چینل آپ لوگوں کا ہے, آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں. اور اسی سلسلے میں جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اسی چینل کے توسط سے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی پروموٹ کریں کرکٹ کو. دیکھیں شاہ صاحب, گراؤنڈوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں نے آپ کی وکٹری کو, آپ کی جو ریسنٹلی جو وکٹری ہے اس کو ہم نے اپنے پوسٹ پہ ڈالا, اور آپ لوگوں نے بلکہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں کمنٹس بھی دیے. میں ابھی اس پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ کمنٹس کیا تھے کیا نہیں تھے, لیکن کب اس سے ماورا ہو کے آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کی ایفیلیشنز ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, کرکٹ کے ساتھ, ناروے کے ساتھ, اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں. اس کیا کہتے ہیں, یہ ہمارا جو ہے نا وہ ایک مین ہمارا گول ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی ثقافت, اس کو پروموٹ کریں کرکٹ کو. جی اللہ اس کی جزا دے آپ کو. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم نکالا. بہت شکریہ جی. اور ہماری آواز پبلک تک پہنچے گی انشاءاللہ ضرور جی. اللہ کرے جی آپ اسی طرح اپنی کامیابیاں سمیٹتے رہیں, اور اسی طرح ہم ملتے رہیں, اور انشاءاللہ اگلے سال پھر ملیں گے آپ کی چھٹی کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ جی, بہت شکریہ جی. اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جی, پاک ناروے نیوز. تھینک یو سو مچ جی, خدا حافظ.